अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बहुत हंगामा बरपा है और बातें करने वाले बातें बना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जो सफ़ेद पगड़ियों वाले पहुंचे थे ये कौन थे, और इन्हें तो जो इनके मुखालफिन हैं जत्था करार दे रहे हैं। लेकिन जो मालूमात हमने हासिल की है वो आप तक शेयर करेंगे। इसके साथ जो लब्बैक के नायब अमीर हैं पीर ज़हीरुल हसन शाह, उनका करंट स्टेटस क्या है, उनके हवाले से क्या चहमगोइयाँ हो रही हैं, और जब ये मुबारक सानी केस की समाअत थी तो तब क्या तज़किरा हुआ। इसके साथ साथ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत के दौरान बानफ़्से नफीस खुद क्यों नहीं आए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का क्या कहना था, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से उन्होंने अब ताज़ा बयान क्या दिया है। तो अपने इस वीलॉग में मैं ये सारी बातें और कुछ ख़बरें आप तक डिस्कस करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी याद से दबा लें ताकि ताज़ा तरीन वीडियो का लिंक भी आपको पहुंचता रहे। इसके साथ साथ एक मेरी पर्सनल अपील ये होती है कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी सुनिएगा ताकि कोई अबहाम ना बीच में रह जाए और आपका फीडबैक हमको मिलता रहे। जो ख़बर आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं और जो नुक्ता समझाना चाहते हैं उसकी आपको कितनी समझ आई है, ये भी हमारे लिए एक हौसलामंद बात होती है जब आप फीडबैक देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो पूरी ज़रूर देखा करें। तो सबसे पहले बात करते हैं, और बात पीर ज़हीरुल हसन शाह और सफ़ेद पगड़ियों वालों से शुरू करने से पहले फैज़ अहमद फैज़ की एक मशहूर ज़माना नज़्म है। पहले वो मैं नज़्म पढ़ता हूँ और उसके बाद जो सफ़ेद पगड़ियों वाले हैं ख़ास तौर पर उनकी बात करता हूँ, और ये नज़्म बिल्कुल उनको सूट करती है और जो उनके मुखालफिन हैं उनके मुँह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो नज़्म बड़ी मशहूर है जी के चश्मे नम जान शुरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पुशीदा काफ़ी नहीं, आज बाज़ार में पाबाजोला चलो। चश्मे नम यानी ये जो गिले शिकवे यानी रोते रहते हैं ना कमरों में बहकर, ये शुरीदा ये वो नम आंसुओं वाली चश्म काफ़ी नहीं है। और ये जो इश्क भी किया और इस चीज़ से भी डरना कि मुझ पर तोहमत ना लग जाए, लगने दो भाई तोहमत, ये काम इससे नहीं चलेगा। मैं लिंक मिलाऊंगा, मैं थोड़ी सी मुझे फिर तशरीह करना पड़ गई है। दस्त अफशां चलो मस्तो रक्सां चलो, हाक बसर चलो खूँ बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाक में शहर भी मजमाए आम भी, तीरे इल्ज़ाम भी संगे दुशनाम भी, सुबह नाशाद भी रोज़े नाकाम भी, उनका दम साज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बा सफ़ा कौन है, दस्ते कातिल के ख़यां रहा कौन है, रखते दिल बांध लो दिल फगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हों आओ यारों चलो, चश्मे नम जान शुरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पुशीदा काफ़ी नहीं। तो ये जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदार हैं ना, जो परवाने हैं शम्मा रसालत के, वो किसी तोहमत से नहीं डरते, वो पाबाजोला चलते हैं, वो हाकिम शहर को ललकारते हैं और पहरा देते हैं अपने मौक़िफ़ पर। वो ये बंद कमरों में बैठकर गिले शिकवे नहीं करते, वो नुक्स नहीं निकालते, वो पाबाजोला चल पड़ते हैं। और फिर उनका दावा हक बजाना होता है कि शहर जाना में अब बासफ़ा कौन है, तो बासफ़ा थे। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर नज़र आए। और ये जो सफ़ेद पगड़ियों वाले थे जिनकी एक तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि सैफ़ी बरादरान थे। और एक सोशल मीडिया सारफ ने तो ये तक लिखा इस तस्वीर के तनाजुर में कि 44 साल बाद ये तस्वीर आपको नज़र आएगी कि शायद ये AI यानी मसनूई ज़हानत से बनाई गई है, बल्कि ये रियल है। ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हर अव्वल दस्ता है। ये सफ़ेद पगड़ी उनकी पाकीज़गी और कफन की अलामत है। ये जो सफ़ेद पगड़ियों वाले थे ये सैफ़ी बरादरान थे
اور نقش بندی سلسلے سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور تصویر میں ان کی چال ڈال آپ دیکھیں، یہ منظر کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ شاید سپریم کورٹ پر یہ حملہ آور ہونے والے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں جو ان کے مخالفین تھے۔ لیکن جو ان کا انداز تھا، کیونکہ پاکستان کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے یہ ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے، جس کا ذکر آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی بار بار اپنی تقاریر میں کیا ہے، اور نوجوانوں کو امید کا پیغام دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو دیکھ کر کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے روشن ہے، اور جب اس طرح کے پہرے دار ہوں، دین کے اس طرح کا پہرا دینے والے سپاہ ہو، تو پھر کون اس ملک کو یا یہاں پر جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پر نقب زنی کرنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ تو یہ وہ سیفی برادران تھے، سفید پگڑیوں والے۔ اب آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا بزرگوں سے، سب چولے والے یا ہری پگڑیوں والے، تو اب یہ ہیں سفید پگڑیوں والے جو عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہیں، اور جو تحریک لبیک پاکستان کا ہراول دستہ ہیں۔ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کی بات کرنے سے پہلے ایک بات مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو خبر ہم تک آئی کہ کچھ ان کے صحت کے معاملات تھے، اور ان کا موقف اس سلسلے میں یہ تھا کہ میں نے جو کہنا تھا، میں نے جو رائے دینی تھی، وہ اس سلسلے میں اپنی پریس کانفرنس کر چکا تھا، اور سماج سے پہلے میں ایک ویڈیو جاری کر چکا تھا۔ میرا نمائندہ آ کر میری نمائندگی کرے گا۔ پھر بھی چیف جسٹس کو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ آپ کو مفتی منیب الرحمان صاحب کو سننا چاہیے۔ پھر بتانے والے بتاتے ہیں، چونکہ ان کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے پھر ان کا موقف آگے اعلیٰ عدلیہ کے سامنے پیش کیا۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ جو باتیں طرح طرح کی جا رہی تھیں، ان کی ایک صحت کا معاملہ تھا، اور پھر یہ ہے کہ وہ عمر کا تقاضا بھی ہے، ایک درویش صفت انسان ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب ملک میں کوئی انتشار یا فساد کی بات ہوتی ہے تو یہ چند ایک رہنما میں ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں اور معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں ایک واقعہ جو حویلیاں KPK میں ہوا تھا، جب حافظ سعد حسین رضوی کے قافلے پر حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی تھی یہاں جو لبیک کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے، یہاں پر تو مفتی منیب الرحمان صاحب آئے تھے، پریس کانفرنس کی تھی، کافی تلخ سوالات ہوئے تھے، تقریباً 2-2.5 سال پرانا یہ واقعہ ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاملے کو کول ڈاؤن کرتے ہیں۔ ان کا کبھی بھی یہ انداز نہیں رہا کہ وہ کسی بھی ایشو کو ہوا دے جس سے امن و امان کی صورتحال خراب ہو، اسی لیے انہوں نے صدقے دل کے ساتھ اور نہایت دیانتداری سے جو انہوں نے محسوس کیا، مختلف مسالک کے علماء کے ساتھ انہوں نے وہ بات کی۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ایک جید عالم ہے پاکستان کے، ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 44 سال کے بعد کسی عدالت میں پیش ہوا ہوں اور وثوق سے کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا دنا اور اعلیٰ ظرف منصف اعلیٰ نہیں دیکھا، اعلیٰ ظرف منصف اعلیٰ نہیں دیکھا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کو یہ خراج عقیدت پیش کیا، اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ کہا تھا جی کہ میری 70 سال کی عمر ہے اور پہلی بار میں کسی عدالت کے روسٹر پر یوں کھڑا ہوں، اور قاضی صاحب نے بھی یہ کہا اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ اس تناظر میں کیا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جب غلطی کا احساس ہو تو اس کا ازالہ کر لینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بات کی کہ مجھے بھی مارنے کی بات کی گئی، میرے قتل کی بات کی گئی، لیکن میں نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ چونکہ اس کے 3-4 مختلف تناظر تھے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا۔ تو اب پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے، دیکھیں اب وہ ایک نظریہ ہے، وہ ایک انسپائریشن ہے، وہ ایک موٹیویشن ہے، جو سپریم کورٹ کے باہر ہوا، اندر ہوا، پورے ملک میں جاری ہے، جو سوشل میڈیا پر چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ تو ہر ایک کے دل میں ہے۔ اب آپ اسے کسی اور انداز میں لیں گے، لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں، جس طرح کے نعرے لگے، جس طرح کا انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور یہ جو نظم میں نے بیسیکلی فیض احمد فیض کی پڑھی ہے کہ چشم نم
جان شریدہ کافی نہیں، یہ رونا دھونا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر عشق کرتے ہو تو پھر تہمت سے بھی ڈرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر پابا جولا نکلو، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اور جو عشق کرتے ہیں، جو محبت کرتے ہیں، جن کا ایک اپنا نظریہ ہے، جن کا اپنا عقیدہ ہے، اور جو شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے ہیں، وہ پھر ہر جگہ ہیں۔ تو ہر ایک میں نظر آئے لبیک کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ، کیونکہ سخت تھا جو بھی تھا، ٹھہرے ہوئے پانی میں پہلا پتھر مار کے ہلچل انہوں نے کی تھی۔ اور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو جب یہ تذکرہ ہوا، میں سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ تذکرہ ہوا، چیزیں ہوئیں، تو وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان میں شمار ہوتے ہیں جو علامہ خادم حسین رضوی اور بریلوی مکتبہ فکر کے قریب ترین دانشوروں میں سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے نا، اس نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ احسان کیا، یہ ان کی زندگی کا مقصد بھی تھا، اور یہ چیزیں درست سمت میں جائیں گی۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں ایک جتھا تھا، انتہا پسندی تھی، کیا تھا، سپریم کورٹ سرنگو ہو گئی، گھٹنے ٹیک دیے، ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ جو مقصد تھا وہ اس مقصد کے لیے کچھ ریڈ لائن بھی کراس ہوئی، تو اگر انہیں اس میں کوئی آڑ نہیں ہے اور وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، تو پھر میں اور آپ یا دوسرا تیسرا کوئی ایکس وائی زیڈ باتیں بنانے والا کون ہوتا ہے؟ جب عشق کیا جاتا ہے تو پھر تہمت سے نہیں ڈرا جاتا، اور جب مقصد بڑا ہو تو پھر حق میں وقت نہیں دیکھا جاتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں حق اور سچ پر ہوں یا نہیں، میرا موقف درست ہے یا نہیں۔ یہی کیا ہے آج کے اس دور میں، موجودہ حالات میں، پیر ظہیر الحسن شاہ نے۔ باقی جو ان پر آپ یہ کہہ لیں کہ کیس یا ایف آئی آر درج ہے، جو بھی ہیں، وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور دوسری ایک درخواست کرنی تھی کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی غلطی مان چکے ہیں، اور انہوں نے وہ جو متنازع پیراگراف تھے 7 اور 42 وہ ہٹانے کا حکم نامہ جاری کیا مولانا فضل الرحمان، جس نے بھی جو کردار ادا کیا، تو یہ جو کارکنان گرفتار ہوئے ہیں، اب حکومت وقت سے درخواست ہے کہ وہ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار ہیں، وہ کسی چوری یا ڈکیٹی میں نہیں گئے، پکڑے گئے، تو لہٰذا اب ممکن ہو تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ اس ریاست کے نمائندے ہیں، اور ان کا مقصد بھی پیچھے یہی تھا۔ باقی یہ ریاستی معاملات ہوں یا حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہو، یہ تو ان کا مقصد نہیں تھا۔ جب وہ مہنگائی کے لیے نکلیں گے، جب وہ اپنی سیاست کریں گے کسی ایشو پر، تو اگر ریڈ لائن کراس کریں گے پھر آپ حق بجانب ہوں گے، لیکن جب آپ کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس کو احساس ہو گیا تو پھر حکومت کو بھی چاہیے کہ انہیں رہا کر دیا جائے۔ ہم اتنی سی گزارش کریں گے دوستو، اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔